मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। आज का जो सवाल जिसको हम डिस्कस करने को है वो है यस्सु मसीह खुदा का बेटा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप यस्सु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला उसका जवाब है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है। आए देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। हमारे बहुत सारे बहन भाई जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं कोई ऐसी बात बताओ जो यीशु मसीह ने खुद कही हो, उसने खुद क्लेम किया हो कि मैं खुदा का बेटा हूँ। तो ये यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 16 आयत यहाँ यीशु मसीह खुद बयान कर रहे हैं। एक यहूदी फरीसी था निकोदिमस, वो यीशु मसीह के पास आया, एक जो कि सारे मजहब और शरीयत से वाकिफ था, और यीशु मसीह उसको बता रहे हैं। यीशु मसीह किसी एक नॉमिनल पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे, किसी गैर कौम के साथ बात नहीं कर रहे। एक यहूदी को यीशु मसीह ये बात बता रहे हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यीशु मसीह जो हमेशा की जिंदगी की बात कर रहे हैं, उस इटर्नल लाइफ की बात कर रहे हैं, वो एक रूहानी जिंदगी है, वो इस मरने के बाद की जिंदगी है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो है कि पुराने अहदनामा में भी लोगों को खुदा का बेटा कहा गया है। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको खुदा का बेटा कह के मुखातब किया गया है। सबसे पहले बनी इसराइल कौम को खुदा ने बेटा कहा। आप सब इससे वाकिफ हैं कि बनी इसराइल को जब खुदा ने मिस्र में से निकाला तो उसके बाद जब खुदा ने उनको अपनी शरीयत दी तो खुदा ने उनको अपना बेटा कहा। और इसके अलावा सुलेमान बादशाह को बाइबल बताती है कि खुदा ने बेटा कहा। सुलेमान बादशाह जो कि दाऊद का बेटा था, उनको भी खुदा का बेटा कहा गया है बाइबल के अंदर। साथ साथ मैं रेफरेंसेस इसके अंदर शो कर रहा हूं ताकि आप इनमें देख भी लें कि बाइबल के अंदर कहाँ पे ये लिखा है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि आदम को खुदा का बेटा कहा गया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आदम का ना तो बाप था जिस्मानी तौर पर, ना माँ थी, और इसीलिए उसका लिंक जो है वो खुदा के साथ मिलता है, तो उसको भी खुदा का बेटा कहा गया। और चौथे नंबर पर फरिश्तों को भी खुदा का बेटा कहकर मुखातिब किया गया है पुराने अहदनामे में। इसके हवाले से भी हमारे पास बहुत सारे बाइबल के रेफरेंसेस मौजूद हैं जो कि मैं कुछ चंद रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और जो बात पूछी जाती है वो कहते हैं कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जिस्मानी मानों में बिल्कुल भी बात नहीं करते क्योंकि हम इंसान हैं। नो डाउट हमारी सोच यही जाती है कि बीवी होगी तो शादी होगी तो ही बच्चे होंगे, लेकिन ये रूहानी सेंस है। रूहानी तौर पे खुदा का बेटा होना एक डिफरेंट बात है। रूहानी टर्म में कैसे? यीशु मसीह भले काम करता रहा, उसने मुर्दों को जिंदा किया, खुदा भी करता है। उसने गुनाह माफ किए, खुदा भी करता है। उसने कहा मैं और बाप एक हैं। फिलिपस ने एक जगह पे पूछा कि हमें बाप दिखा। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिलिपस, मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग अब तक नहीं समझे। तो यीशु मसीह वहां पे अपने शागिर्दों को ये बताना चाह रहे हैं मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। यही वो एक और भी बात थी जिसपे यहूदी यीशु मसीह को जो है वो संसार करना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये एक नॉर्मल इंसान होते हुए अपने आप को खुदा ठहराता है। लेकिन यीशु मसीह जिस सेंस में बात करते हैं वो एक रूहानी टर्म है। और यीशु मसीह वाहिद दुनिया की खास पर्सनैलिटी है जिसने एक सिनलेस लाइफ गुजारी, जिसने कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान जो खून और गोश्त से पैदा होता है उसकी जिन्स के अंदर गुनाह शामिल होता है, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए कंवारी के बतन से पैदा किया गया ताकि उसके ऊपर कोई ब्लेम ना कर सके, उसके अंदर इंसानी खून ना शामिल हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि एक बच्चे के अंदर माँ का खून शामिल नहीं होता ऑटोमेटिकली, बल्कि बच्चे का खून जो है वो कुदरती तौर पे खुद से नया बनता है। तो ये भी बात साबित करती है कि यीशु मसीह का इंसानी जनरेशन के साथ कोई लिंक नहीं था। यीशु मसीह खुदा की कुदरत के वसीला से मुजज़ाना तौर पे पैदा हुआ, इसी वजह से खुदा का बेटा कहलाया। अब हम चलते हैं यीशु मसीह की प्रोफेसीज के ऊपर, नबूवतों के ऊपर, कि यीशु मसीह को
کیوں خدا کا خاص بیٹا کہا گیا ہے، اکلوتا بیٹا کہا گیا ہے. اور یہ کوئی کنسیپٹ نیا نہیں ہے، یہ جدید کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن پرانے عہد نامے میں مسیحا کو کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اس کے بارے میں ہم جو پہلا ریفرنس دیکھتے ہیں وہ ہے دوسرا زبور. اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ خدا نے مسیح کے لیے اس کو خدا اپنا بیٹا کہہ کے پکارا، اور وہاں پہ کہا کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا. تو مسیح کے بارے میں یہودی آلریڈی جانتے تھے کہ وہ ایک ڈیوائن پرسنالٹی ہے، وہ ایک فوق الفطرت پرسنالٹی ہے، سپر نیچرل پرسنالٹی ہے، اور وہ آنے والے وقت میں بادشاہ ہے. دیٹس وائی یہودی جانتے تھے کہ جو مسیحا آئے گا تو وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. جو نبوتیں یسوع مسیح کے اوپر پوری ہوئیں اس میں سے میں چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میکا 5 باب اور اس کی 2 آیت میں کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا. زکریا 9 باب اور اس کی 9 آیت کہ مسیحا جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوگا. زبور 4 اور اس کی 9 آیت میں کہا گیا ہے کہ اس کے اپنے دوست نے ہی اس کو دھوکہ دیا. زکریا 11 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ اس کو 30 سکوں میں بیچا گیا. اسی طرح یسایہ 7 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا. یسایہ 49 چیپٹر اور 7 آیت میں لکھا ہے کہ اس سے بلا وجہ کی عداوت رکھی گئی. اور پھر زبور 22 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو چھیدا گیا. تو یہ ساری پروفیسیز یہ میں نے چند شیئر کی ہیں جو یسوع مسیح کے اوپر پوری ہوتی ہیں، اور آپ سب اس سٹوری سے واقف ہیں. یہ کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے کہ یسوع مسیح کو دیکھ کے یہ باتیں لکھی گئی. یہ یسوع مسیح کے آنے سے 1000 سال پہلے کی باتیں ہیں. زبور نویس جو 1000 سال پہلے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے نبوت کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ مسیحا کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. پھر مسیحا کے بارے میں پرانے عہد نامے میں جو اس کی ڈیوائن پرسنالٹی ہے، اس کی الوہیت کے بارے میں ایک اور نبوت پائی جاتی ہے، وہ ہے دانیل کی کتاب، اس کا 7 باب، اس کی 13 اور 14 آیت. میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، اور وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اور اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت زوال نہ ہوگی. آمین. تو یہ دانیل کی کتاب کے اندر آنے والے دور میں مسیحا کے بارے میں پروفیسی کی گئی، اور یہی تو وہ مشہور ورس ہے جب یسوع مسیح کو ہیکل میں پیش کیا گیا سردار کاہنوں کے سامنے، تو انہوں نے کہا تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس نے وہاں پہ یہ کہا کہ تم ابن آدم کو آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے. اور وہاں پہ وہ سمجھ گئے کہ یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہا ہے. یسوع مسیح تو اپنی الوہیت کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے. یسوع مسیح تو یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ میں مسیح ہوں، جس کی وجہ سے وہ جل کے رہ گئے اور وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا اب ہمیں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص نے خود ہی کفر بک دیا ہے. کفر آپ جانتے ہیں اس لفظ سے کہ کفر کوئی بھی اگر اپنے آپ کو ڈیوائن ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو آج کے دور میں اس کو کفر ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح کا وہاں یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہی مسیحا ہوں جس کے بارے میں ساری پرانے عہد نامے کی ساری بائبل کے اندر جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لکھی گئی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، یسوع مسیح کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں. اس لیے یسوع مسیح وہ خاص خدا کا بیٹا ہے، اس لیے کیونکہ دوسرے اور فرشتوں کو اور دوسرے جو ہیں نبیوں کو خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا نہیں کہا، لیکن یسوع مسیح کے لیے اس نے کہا کہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے. تو اس وجہ سے بھی یسوع مسیح خاص ہے. یسوع مسیح کے وہ جو سارے دعوے ہیں وہ سچ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے جو دعوے کیے، اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے متی 28 باب میں. پھر اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. پھر اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. یسوع مسیح نے کہا
راہ حق اور زندگی میں ہوں، یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں، یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ تو یہ وہ ساری باتیں یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہیں، یہ کوئی یسوع مسیح کا شاگرد اٹھ کے نہیں یہ لکھ رہا 200 سال بعد، یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں جو اس نے خود کہے اور وہ انجیل کے اندر لکھ دیے گئے۔ اور یہ ساری باتیں میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہی ہوں، لیکن یسوع مسیح کے یونیک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ باتیں کہیں، اور اس کے کہنے سے یہ ثابت کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ مر کر بھی زندہ ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ ہے وہ ثابت اس نے کیا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ اور بہت سارے بادشاہ آئے، انہوں نے کہا ہم خدا ہیں، بہت سارے نبی آئے، جو جھوٹے نبی بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی کچھ ہیں، فرشتوں نے بھی اپنی ورشپ کو قبول کی، فالن اینجلز نے، لیکن وہ مر گئے اور زندہ نہ ہو سکے۔ لیکن یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جو مر کر بھی زندہ ہوا، اور اس کا مطلب ہے جو کچھ اس نے کہا تھا اس نے پورا کیا، اور وہ سچ ہے۔ اور آسمان پر جاتے ہوئے بھی یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کیوں خاص خدا کا بیٹا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کی جو پرسنالٹی ہے، مسیحا کی جو پرسنالٹی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، اس نے ایک بے گناہ لائف گزاری، ایک سن لیس لائف گزاری۔ یسوع مسیح نے جو معجزے کیے ویسے کسی نے بھی نہیں کیے۔ یسوع مسیح نے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا، جو کوئی ایک امپاسبل تھنگ تھی۔ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا، یہ اس کی یونیکنس ہے، کوئی اور نہیں ہوا۔ اس کے بھی ہمیں ایویڈنس ملتے ہیں۔ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، یہ بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح آج بھی دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، یہ بات بھی ثابت کرتی ہے۔ اور آخر میں یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا، اور دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ ہے کہ یسوع مسیح ازلی ہے، وہ ازلی بادشاہ ہے، وہ ازلی خداوند ہے۔ اور وہ بات جو یسوع مسیح کی ازلیت کو، پری ایگزسٹنس کو بتاتی ہے، ہم سب واقف ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور 1 آیت، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اس آیت کو جب ہم اور زیادہ اس کے ڈیپ میننگز میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یوحنا اس لٹرل سینس میں بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یسوع مسیح ابتدا سے ہے اور وہ باپ کے ساتھ ہے۔ اس میں وہ یہ نہیں بتا رہا کہ یسوع مسیح ہی باپ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح ابتدا سے ہے اور وہ باپ کے ساتھ ہے، اور یسوع مسیح ہی جو ہے وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں پہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا۔ آئے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 58 آیت۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ یسوع مسیح نے یہ جو کلیم کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، وہ اس بات پہ قائم تھا۔ اور جب خدا نے بھی اس بات کا اقرار کیا، یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے بائبل کے تھرو، کیونکہ اب ہم نے پچھلے ٹیچنگ میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بائبل آج بھی اپنی اسی حالت میں موجود ہے جب یہ پہلی صدی میں رسولوں کے ہاتھوں سے لکھی گئی تھی۔ یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں اس کے قول، اس کی ساری باتیں انہوں نے اسی طرح سے ہمارے تک پہنچائی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا جینا، اس کا مرنا، اس کا پیدا ہونا، یہ سب باتیں اس کے خدا کا بیٹا ہونے کا اقرار کرتی ہیں، ایویڈنس ہے ہمارے پاس، اور یہ ساری باتیں ہمیں بائبل بتاتی ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے اس میسیج سے آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اور آپ نے برکت پائی ہوگی۔